बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 29 मई आज बड़ी अहम खबरें हैं। आज खासकर अदालतों में बड़े अहम केसेस हैं। सबसे पहले इद्दत निकाह का केस जो जज अर्जुमंद की अदालत में, शाहरुख अर्जुमंद। इसके अलावा ऑडियो लीक्स का केस जज बाबर सत्तार सुन रहे हैं। मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में शायर सहाफ़ी अहमद फरहाद का केस है। इसके अलावा जहांगीरी साहब की अदालत में इस्लामाबाद की तीनों नशिस्तों के फॉर्म 45, 47 का जो मामला है वो है। और सेक्टर कमांडर ISI, IB तमाम खुफिया इदारों के सरबराहान आज पेश होंगे या नहीं, जजेस क्या करेंगे अगर वो पेश नहीं होते, ये इसमें हम तफसील से बात करते हैं। ये बड़ा अहम मामला है। सबसे पहले इसके साथ साथ इमरान खान के जो दो अहम केसेस हैं वो भी हैं, और आज खान को रिलीफ मिलेगा या नहीं, फैसला होगा नहीं। उसके बाद फिर एहतजाज का मामला भी आज क्लियर हो जाएगा। मलिक रियाज के घर नैब के छापे, और मलिक रियाज का अभी ऑडियो वीडियोज़ के साथ अब एक नया पंडोरा बॉक्स भी खुलने जा रहा है। वो एक रिएक्शन भी अपना देने जा रहे हैं। चौधरी परवेज़ इलाही के करीबी साथी शेख शिकाज असलम पर कातलाना हमला हुआ, अंधाधुंध फायरिंग हुई, जिसमें एक राहगीर शहीद हुआ और 12 लोग ज़ख्मी हैं। और याद रखें ये राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ एक मुकदमे के मुद्दई भी हैं। और चौधरी परवेज़ इलाही को डराने और धमकाने की बड़ी कोशिश है, क्योंकि वो भी अब फॉर्म में वापस आ रहे हैं पंजाब में। अटॉर्नी जनरल ने आज बयान हल्फी भी जमा कराया कि जो शख्स लापता होगा, जिस पर इल्ज़ाम होगा, वो ज़रूर अपने ख़ानदान के पास वापस जाएगा। ये तमाम एजेंसियों से बलोच लापता तलबा के केस में यकीन दहानी की अंडरटेकिंग है। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मार्शल लॉ लगाने की कन्फर्मेशन दी, इकरार किया, बल्कि वार्निंग भी जारी की है। बैरिस्टर गोहर पर तहरीक इंसाफ पर दबाव डालने की कोशिश। हमूद रहमान कमीशन डॉक्यूमेंट्री जो इस्टेब्लिशमेंट को सख्त एतराज़ हुआ, क्योंकि उसकी मकबूलियत कहाँ तक पहुँच गई मैं आपको बताता हूँ। फैसल वाडा ने क्यों तहरीक इंसाफ को बैन करने की धमकी दी, और तहरीक इंसाफ लाहौर से अपना वर्कर कन्वेंशन भी शुरू करने जा रही है। वकला की तरफ से तहरीक इंसाफ के साइफर केस की जो समाअत कल इन्होंने कैंसिल की, वो आज लगाने की का मुतालबा भी है। और नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन सफदर ने आला अदलिया के जजेस पर ख़त्म नबूवत का कार्ड इस्तेमाल करते हुए एक बड़ा वार भी कर दिया। और बड़ी अहम खबर, ताज़ा तरीन खबर, वो शेर अफजल की एहतजाज के सिलसिले में दोबारा वापसी के पैगामात, ये भी मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन सबसे पहले जो बैरिया टाउन, आपको पता है इसके चेयरमैन मलिक रियाज के हवाले से इनके जो एनक्लेव है बैरिया एनक्लेव का, वहाँ इनके नैब ने छापा मारा, पूरे दफ्तर को बंद करके वहाँ जो अलकादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी के कागजात हासिल करने के लिए पुलिस थी, नैब थी, एलीट फोर्स थी, इन्होंने पूरा इलाका बंद किया। ये पुराना दफ्तर था, वहाँ बड़ा खंगाला, इन्होंने रिकॉर्ड ढूंढे। नैब की जो लोग थे मास्क पहन के गए ताकि शनाख्त ना हो सके, क्योंकि मलिक रियाज है, आपको पता है। 9 घंटे तक ये रिकॉर्ड ढूंढते रहे, 9 घंटे। यहाँ बड़े अहम सवालात पैदा हुए कि एक तरफ अलकादिर ट्रस्ट का रिकॉर्ड हासिल करने के छापा मारा गया, तो बाकी जो केस चलाया जा रहा है ये क्या बगैर रिकॉर्ड के चल रहा था? किस बुनियाद पे चल रहा था? कहाँ है वो ठोस शवाहिद जिसका ये जिक्र बार बार करते रहे? अब जबकि केस बिल्कुल इख्तितामी मरहल की तरफ पहुँच चुका है, तो अब रिकॉर्ड ढूंढने की कौन सी तुक बनती है? इस केस में नैब के प्रोसिक्यूटर ने, अगर आप उनकी पिछली समाअत की तफसीलात देखें जो मौजूद है इंटरनेट पे भी, कोर्ट रिपोर्टर्स भी बयान कर चुके हैं कि जितने भी गवाहान नैब की तरफ से पेश किए गए उसकी पूरी एक लिस्ट है। उसमें अभी इन्होंने 4 जो लोग अभी जुल्फी बुखारी, शहजाद अकबर, फरा शहजादी और मलिक रियाज, इनके अलावा अली अमीन गंडापुर काबीना के मुख्तलिफ लोग हैं, माजी में शेख रशीद भी थे, फवाद चौधरी थे, सब लोगों के नाम हैं। अब ये 15-16 के करीब लोग बनते हैं इस पूरे केस में, लेकिन इन्होंने अपना इन्हसार इन 5 गवाहान पर किया हुआ था। बाकी लोगों ने पता था मैनेज कर लेंगे, उन्होंने बल्कि कहा भी था, प्रोसिक्यूटर ने अदालत में कहा भी कि जैसे शेख रशीद और फवाद चौधरी ने माजी में इजलास के बारे में बातें की कि हमें इल्म नहीं था, हमने दस्तखत किए वगैरह वगैरह, गवाही नहीं दी उन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़, लेकिन अपने आप को अलग कर दिया। अब अलकादिर ट्रस्ट का पूरा केस अगर आप बैठ के देखें तो उसके जो रिकॉर्ड मौजूद है, अब ट्रायल इसका ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। ऐसे में अब लोग ये ढूंढने की कोशिश क्या कर रहे थे, क्या मलिक रियाज पे दबाव है? इल्ज़ाम इन्होंने इमरान खान पे ये लगाया हुआ है कि अलकादिर के लिए जो यूनिवर्सिटी की ज़मीन है वो इमरान खान ने मलिक रियाज से ली और पैसे भी लिए, और इन पैसों को बैरिया टाउन के जुर्मानों में 490 जो बनते हैं उनके 190 मिलियन पाउंड टोटल, उसमें एडजस्ट किए। सबूत अलबत्ता कोई नहीं। और ये 190 मिलियन पाउंड में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मलिक रियाज को टेक्निकल तरीके से वैसे ये गवाह बना नहीं सकते, क्योंकि इनके ऊपर इन्होंने इल्ज़ाम लगाया। वादा माफ़ गवाह अगर बनाए, जिसका उन्होंने इनकार कर दिया, बाकी क्योंकि मुल्ज़मान में शामिल उन्होंने नाम रखा हुआ है, अब ये मुमकिन नहीं है। मलिक रियाज ने साफ इनकार भी किया कि गवाही के लिए मैं इमरान खान के ख़िलाफ़ किसी सूरत में नहीं जाऊँगा। और यहाँ पे देखें जो वज़ीर-ए-आज़म था उस दौर का, ये शहबाज शरीफ था। ये पैसे इमरान खान के दौर में मुल्क से नहीं गए, ये पैसे शहबाज शरीफ के दौर में गए हैं। और लंदन में जो प्रॉपर्टी 1 हाइड पार्क के बारे में बात की जाती है वो भी नवाज शरीफ के बेटे की है। तो इस एतबार से इमरान खान की बजाय शहबाज शरीफ अदालत में खड़ा हुआ नजर आएगा कि ये पैसा मुल्क से गया किस तरह, कौन लेके गया, हवाले के ज़रिए गया, लॉन्चें भर के गया, इस पैसे से क्या ख़रीदा गया। इस सारे मामलात में आले शरीफ ख़ानदान पकड़ में आता है,
جو اب یہ کسی صورت میں برداشت نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیں اس وقت پاکستان کے لوگ سوچ کہہ رہے ہیں، ہر بندہ یہ سوچ رہا ہے کہ ملک ریاض جیسا طاقتور شخص جس کے ملازم بھی پاکستان فوج کے جو ریٹائرڈ افسران نوکری چھوڑ کے اس کے پاس، اس کے گھر پہ اگر چھاپا پڑتا ہے کہ خان کے خلاف تم جھوٹی گواہی کیوں نہیں دے رہے، تو خبر مانیکا ہوا یا تحریک انصاف کے وہ لوگ جو پریس کانفرنسیں کر گئے دباؤ پر جن سے پارٹی چھڑوائی، یا عام پاکستانیوں کا، ان کا کیا حال ہوگا؟ یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ اور اس کیس میں دیکھیں ٹرائل کے دوران چھاپا مارا جائے گا، یہ جج کی اجازت سے ہوتا ہے، یہ باقاعدہ وارنٹ لے کے گرفتاری کے۔ ابھی وکیل جو ہے مشہور وکیل اظہر صدیق صاحب، ان کے مطابق نیب نے اپنے اختیارات سے تجاوز کی ہے، اور جس عدالت میں یہ معاملہ ویسے ہی اڑ جائے گا جس میں بھی جائے گا، تو ملک ریاض اب اس پہ نیلے پہ دیلا ضرور دے گا ان کو۔ اور اس پہ پہلے تو ملک ریاض نے اپنا صرف بیان دیا ہے ابھی، لیکن یاد رکھیں ملک ریاض کے پاس آڈیوز ویڈیوز کا انبار پڑا ہوا ہے۔ یہ میں آپ کو بڑی پکی خبر دے رہا ہوں، اس وقت سے ڈریں جب یہ ریکارڈ پبلک میں آ گیا۔ ابھی تو ملک ریاض نے یہ بتایا نا کہ 5000 سے زائد اہم پروجیکٹس کی فائلیں ہیں، دفتری ریکارڈ ہے، 23 کمپیوٹر ہیں، نقدی کیش ہے، گاڑیاں ہیں، 9 لوگوں کو بھی اغوا کیا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کراچی کی بیریا ٹاؤن کے کاغذات بھی گئے ہیں، جس میں صدر آصف زرداری پارٹنر ہیں۔ آپ کو پتہ ہے صدر آصف زرداری اور ملک ریاض آپس میں یوں ہیں۔ تو ملک ریاض نے تو کہہ دیا میں اپنے موقف سے نہیں ہٹوں گا، چیئرمین بیریا کی حیثیت سے کسی صورت میں خان کے خلاف گواہی نہیں دوں گا۔ اور اس سے دیکھیں جو سب سے بڑا نقصان جو مجھے نظر آیا، ملک ریاض ایک نام ہے پاکستان کا پراپرٹی کی مارکیٹ میں، اس کے بزنس کو، اس کے نام کو، سرمایہ کاری کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ اب پہلے ہی لوگ نہیں آ رہے، اب کون سا انویسٹر یہاں آئے گا؟ دیکھیں جس طرح بھی اس نے ترقی کی، غلط کی، صحیح کی، وہ ایک الگ بحث ہے، اس میں جائے بغیر اگر ہم بات کریں کہ یہ حکومت ملک ریاض کو پتہ ہے کہ انتہائی کمزور ترین حکومت ہے، فارم 47 کی بنیاد پہ ہے، ان کی سیاست ایک لمبے عرصے کے لیے ہو ہی نہیں سکتی۔ اب ملک ریاض نے ظاہر ہے اپنی پراپرٹی بھی خراب نہیں کرنی، مارکیٹ بھی نہیں خراب کرنی، اور خان کے خلاف وعدہ معاف کو ویسے ہی نہیں بننا چاہتا، وہ ان سب چیزوں سے الگ تلگ رہنا چاہتا ہے۔ اس کی ساری زندگی دیکھیں صحافیوں کو نوازنے میں، ججز کو نوازنے میں، جرنیلوں کو نوازنے میں، ریٹائرمنٹ کے بعد نوکریاں دینے میں، اس میں گزری۔ اب اگر ملک ریاض کی جو پروفائل بنانے کی ساری زندگی کوشش ہوئی، اس کا امیج بلڈ ہو، اچھے کام کروں، مسجدیں بناؤں، لوگوں کو، غریبوں کا خیال رکھوں، وہ پروفائل، وہ امیج بلڈنگ نہیں ہو سکی، اربوں روپیہ ہونے کے باوجود، پاکستان کا امیر ترین شخص ہونے کے باوجود۔ آج ملک ریاض کا پورے پاکستان میں ڈنکا بج رہا ہے، وجہ کیا ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ لوگوں کو پتہ ہے پورے پاکستان کو خان بے گناہ ہے، اس کی اگر یہ حمایت کر رہا ہے تو لازمی سی بات ہے یہ بھی گناہ گار نہیں ہوگا۔ اب عمران خان کے اکاؤنٹ میں دیکھیں، ابھی اس کے دوسری خبر بتا رہا ہوں کہ جو 1971 کے معاملے میں جو یحییٰ خان اور شیخ مجیب الرحمان کے موازنے میں عوام کو ویڈیو حمود الرحمان کمیشن کی جو 24 سال چھپائی رکھی انہوں نے، اب وہ پورے پاکستان کے پاس وہ ساری معلومات آ گئیں، عوام کے پاس پہنچ چکی ہیں، عوام جانتی ہے، اور اس کا اسٹیبلشمنٹ میں بڑی شدید بے چینی پھیل گئی، کیونکہ یحییٰ خان کے جو وارث ہیں وہ بڑے پیچ و تاب میں ناراض ہیں، غصے میں، کیونکہ 500 لوگوں کے نام ہیں، ان سب کے رشتہ دار بڑے بڑے اعلیٰ عہدوں پر ہیں۔ اب ٹویٹر تو بین ہے، اس کے باوجود 2 کروڑ لوگ تو صرف عمران خان کے اکاؤنٹ پر ہیں۔ اسی طرح تحریک انصاف کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے اس پہ بھی 1 کروڑ سے زیادہ لوگ ہیں، فیس بک ہے، سوشل میڈیا، اس پہ اگر سارا دیکھیں تو پاکستان کی ایک بڑی آبادی تک یہ پیغام پہنچ چکا ہے حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ۔ انٹرنیشنل دنیا میں دیکھیں تو بنگلہ دیش جن کے ساتھ یہ ظلم اور بربریت ہوئی، وہاں اس بیانیوں کو بڑا سراہا گیا، ہندوستان تک بھی پہنچ گئی، اوورسیز پاکستانیوں کی ٹرانسلیشن بھی ہوگی، تو اس کا بڑا میسو امپیکٹ ہوا یہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کا۔ اور بنگلہ دیش میں تو آپ کو پتہ ہے ان کی تو جو وزیر اعظم ہے شیخ حسینہ، اس کے والد تھے شیخ مجیب، اور اس کے بعد جو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ بنگلہ دیش کے لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں تھا، وہ تو ہمیشہ پاکستان سے معافی کا مطالبہ بھی کرتے رہے۔ اور شیخ مجیب الرحمان کوئی عام آدمی تو ہے نہیں، وہ بنگلہ دیش کا بنگا بندھو، یعنی بنگلہ دیش کا دوست، جس کی تصویر بنگلہ دیش کی کرنسی نوٹوں پر موجود ہے، بیٹی اس کی ملک کی وزیر اعظم، اکثریتی پارٹی سب سے بڑی، جیسے پاکستان میں قائد اعظم محمد علی جناح ہے۔ تو یہ اس وقت شدید پیچ و تاب کا اسٹیبلشمنٹ ہے، کیونکہ جتنے لوگوں کے نام ہیں ان کے بڑے بڑے جو بیٹے، داماد، وہ سارے پہنچے ہوئے عہدوں پر۔ تحریک انصاف پر دباؤ اب ڈالا انہوں نے کہ آپ کول ڈاؤن کریں معاملہ۔ بیرسٹر گور کا جو ایک نجی چینل کا انٹرویو، اس کے بیان کو بھی سیاق و سباق سے ہٹ کر توڑ موڑ کر اسٹیبلشمنٹ کے صحافی جو اپنے آپ کو راوی کہلاتے ہیں وہ بھی پیش کر رہے ہیں کہ انہوں نے اسے آن کرنے سے انکار کیا کہ یہ عمران خان کا بیان نہیں ہے، حالانکہ بیرسٹر گور نے اس کی تفصیل بتائی کہ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ فیصل واڈا ترجمان اسٹیبلشمنٹ، اس کا بھی بیان آیا کہ یہ تحریک انصاف پاکستان توڑنے کی سازش کر رہی ہے، انہیں تحریک لبیک اور MKM لندن کی طرح بین کرنا چاہیے۔ اصل میں نے آپ کو بتایا جس طرح یہ نام سامنے آئے ہیں، یہ جو سکینڈلز آئے ہیں فوجی سربراہان کے متعلق جو سابقہ ہے، جس کا عوام کو نہیں پتہ تھا، بہت ساری دنیا کو نہیں پتہ تھا کہ بنگلہ دیش توڑتے وقت کس طرح شراب اور کباب کی محفلیں چلتی رہیں، وہ سارے 500 نام ہیں، پھر اس کے علاوہ اور بڑے بڑے نام آئے۔ اب یہ براہ راست انہیں لگ رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کو یہ ہمارے سربراہان کی عزت پر حملہ کیا گیا، اور پاکستان کے لوگ تو بدکردار افسران اس وقت سمجھتے رہے، لیکن یہ مختلف جنگوں میں غازی سمجھے جاتے ہیں، انہیں سمجھاتے ہیں ان کی توہین ہوئی۔ تو اب حمود الرحمان کمیشن کی جو ڈاکومنٹری کے ایک حصے پر خصوصی اعتراض ہے۔
بیرسٹر گور نے جو وضاحت دی ہے ابھی کہ تحریک انصاف ظاہر ہے اس کے بعد ابھی مزید اور بھی وضاحتیں آئیں گی اور وہ دیں گے، ظاہر ایک سیاسی جماعت ہے، وہ ڈائریکٹ اس طرح کنفرنٹیشن میں نہیں جائیں گے، اس کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے اپنا سٹانس تھوڑا سا بدلیں گے، لیکن اس کے پیچھے محرکات بڑے اہم ہیں۔ اور وہ محرکات اگر آپ نواز شریف اور شہباز شریف کی تقاریر سن لیں، صرف شہباز شریف ناجائز وزیر اعظم ہے، فارم 47 کے صحیح تحریک انصاف نہیں مانتی، پاکستان کے لوگ نہیں مانتے، لیکن وزیر اعظم ہے۔ آج اس نے جو تقریر کی، عدلیہ کے ججز کو باقاعدہ پیغام دیا کہ آپ لوگ مشورے کر رہے ہیں خان کی ضمانت کیسے ہو، یہ مت کریں۔ اگر آپ نے خان کو ضمانت دی تو دوبارہ ترقی نہیں آئے گی۔ اب یہ کس ترقی کی بات کر رہا تھا، عمران خان کی ضمانت سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ اصل میں انہیں کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ نے ضمانت دی تو خود شہباز شریف کے اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں، کوٹ ان کوٹ کر کے، کہ اس کے بعد نہ کوئی جج ہوگا نہ کوئی سیاستدان ہوگا، مطلب واضح طور پہ مارشل لا ہوگا۔ یہ وزیر اعظم پاکستان کہہ رہے ہیں۔ یہ پیغام وہ پہلے بھی بارہا دے چکے، لیکن اس سختی سے یہ پیغام پہلے نہیں دیا گیا۔ وزیر اعظم کے منہ سے اس طرح کے الفاظ، مارشل لا ایمرجنسی کی ضرور بات چیت چل رہی ہے، اور یہ اب عوام کے سامنے پہلے تو ڈھکے چھپے الفاظ میں سرگوشیوں کی شکل میں آپ کو پتہ ہے کچھ عرصے سے بات چل رہی ہے، لیکن آج اس طرح وزیر اعظم کے منہ سے آنا اب بڑا اہم معاملہ ہے۔ اور اس معاملے کو اگر آپ دیکھیں، اس طرح بھی تو آڈیو لیکس کا جو کیس ہے لاپتہ افراد کا، جو محسن اختر کیانی نے ISI کے ملٹری انٹیلیجنس کے سربراہان کو بلایا ہوا ہے، اب یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ یہ لوگ پیش نہیں ہوں گے آج، اور یہ اٹارنی جنرل کے ذریعے اپنا پیغام بھیج دیں گے۔ اور انہوں نے ابھی دیکھیں پچھلے 2 دنوں میں ان کے صحافیوں کے ذریعے قانون کے کچھ نکات بھی بیان کرنے کی کوشش کی کہ ہائی کورٹ کے جج کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ خفیہ اداروں کے سربراہان کو بلائیں، اور عدالتوں کے اندر تو آپ کو پتہ ہے یہ ہو سکتا ہے کہ یہ انکار کر دیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ محسن اختر کیانی جو ہیں اسے توہین عدالت دے کے وارنٹ گرفتاری نکالتے ہیں یا پھر اس معاملے میں مٹی پاؤ آگے چلو کرتے ہیں۔ اگر محسن اختر کیانی صاحب نے آج ایکشن لیا تو پھر یہ معاملات آپ کو یقیناً گارنٹیڈ ایمرجنسی یا مارشل لا کی طرف جاتے نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں۔ ابھی شاہ زیب کے پروگرام میں خواجہ آصف وزیر دفاع ہیں، آپ کو پتہ ان سے پوچھا گیا جی کہ سیکٹر کمانڈر ISI، ڈائریکٹر جنرل ملٹری انٹیلیجنس اور جو باقی انٹیلیجنس بیورو کے لوگ ہیں مسنگ پرسن کے کیس میں بلایا گیا تو کیا یہ پیش ہوں گے؟ تو خواجہ آصف نے کہا دیکھیں پتہ ہے وہ میں ہوں نا، جو ہے نا وہاں نا، وہ کرتے کرتے انہوں نے ان کو حال ہوتا جو ظاہرہ ناجائز حکومت میں فارم 47 کے ذریعے قبضہ کر کے ہیں تو آپ کو مینڈیٹ نہیں ہوتا تو آپ اداروں سے نہیں پوچھ سکتے، ادارے بلکہ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ تحریک انصاف یہ تمام معاملات کیسز کو بڑے غور سے دیکھ رہی ہے، خاص طور پر سائفر میں انہوں نے کہا کل سرکاری چھٹی تھی، آج کر لیں کیس، اس کو لٹکایا نہ جائے۔ کیسز پر نظر ہے، کیسز کے بعد ان فیصلوں کی بنیاد پر احتجاج کا معاملہ آئے گا۔ اب میری جہاں تک اطلاعات ہیں کہ عمران خان احتجاج کے معاملے پر دوبارہ شیر افضل مروت کو احتجاج کی کمان دینے کا سوچ رہے ہیں۔ یہ پیغامات انہوں نے 2-3 لوگوں تک کے ذریعے بھجوائے، اور شیر افضل میرے خیال میں ضرورت بھی ہے تحریک انصاف کی۔ ابھی دیکھیں ان کے سائڈ پہ ہونے کے بعد 9 مئی کا احتجاج ناکام ہوا، جو کہ بڑا پاورفل دن تھا تحریک انصاف کے، اس کے بعد 2-3 احتجاج وہ ناکام ہوئے، اور اس کی وجہ یہ لگ رہی ہے صاف کہ احتجاج کے لیے شیر افضل سے بندوں کو فرنٹ پہ لانا ضروری ہوگا، اور یہ اب قیادت میں بات چیت بھی چل رہی ہے کہ ان کے آنے سے تحریک انصاف دوبارہ مضبوط ہوگی، احتجاج کا معاملہ دوبارہ اٹھے گا، اور یہ سارا فیصلوں پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے۔ آج چونکہ 29 مئی ہے تو اس حوالے سے ایک چھوٹا سا واقعہ جو میری یاداشت میں بھی ہے، جو محمد خان جنیجو کو ضیاء الحق نے بیرونی دنیا کے دورے پر برطرف کیا تھا، 8ویں ترمیم استعمال کر کے پارلیمنٹ تحلیل کی، اور مزے کی بات ہے اس وقت تمام صوبوں کی حکومت گرائی گئی سوائے پنجاب کے جہاں نواز شریف کو رکھا گیا۔ تو نواز شریف آج جب انقلابی بن رہے تھے میں ان کی تقریر دیکھ رہا تھا تو مجھے بار بار محمد خان جنیجو کی شکل یاد آ رہی تھی۔ وہ دن مجھے یاد ہے، آپ یقین کریں 29 مئی 1988 کا۔ بہرحال میری یاداشت اچھی ہے۔ تو اس کے علاوہ جو آج کے فیصلے ہیں کیسز کے حوالوں سے، وہ ابھی تھوڑی دیر پہ آپ کے سامنے آنا شروع ہوں گے انشاءاللہ، اگلے دوسرے ویلاگ میں اس پہ تفصیل سے بات کریں گے۔ اس میں اور میری کوشش ہے آج شبلی فراز صاحب سے انٹرویو بھی ہو جائے، اس میں انشاءاللہ بہت ساری باتیں کرنے ہیں۔ زلفی بخاری صاحب کل قابو نہیں آئے، وہ مصروف ہو گئے، تو وہ نیٹ فلکس اور وہ جو BBC والا معاملہ تھا وہ کلیئر نہیں ہوا، یہ کروانے والے اصل میں وہ ہیں۔ اس میں آپ کو نام نہیں بتا سکا، اب بتا دیتا ہوں، میرا خیال تھا انٹرویو میں بات ہوگی لیکن وہ نہیں آئے۔ بہرحال اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔